रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। जी तो जनाब आप लोगों का रिस्पांस दिन ब दिन बहुत कम होता जा रहा है। काइंडली कमेंट किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो एज डिफरेंस बेस्ड है। बहुत ही खूबसूरत नावल है। एक ऐसा नावल है जिसमें ना जो हीरोइन है ना वो हीरो को अपना मामू कहती है। उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक कहानी है जो आई थी 2013 के फरवरी 2013 के आंचल के शुमारे में। इसको लिखा है रश्के हबीबा ने। बहुत ही खूबसूरत बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। एज डिफरेंस बेस्ड बहुत ही खूबसूरत कहानी तुम मेरी कौन हो। तुम मेरी कौन हो बाय रश्के हबीबा। दोपहर रफ्ता रफ्ता से पहर में ढल रही थी। ठंडी हवा की सरसराहट और दौड़ती भागती मौजों का शोर समंदर के इज़्तिराब का तर्जुमान था, मगर मेरे आसपास जैसे वीरानी रक़्सां थी। लोग बहुत दूर से नुक्तों की मानंद दिखाई दे रहे थे। समंदर के आखिरी सिरे पर नज़रें जमाए मैं दुनिया की चहल पहल से दूर निकल आया था। कल मैं समंदर के उस तरफ इसी सूरज की तरह ग़ुरूब हो जाऊंगा। रूह में शोर बरपा था। नारसाई का करब दिल को मुट्ठियों में लिए भींच रहा था। समंदर के पानी पर सूरज की किरणों ने गोया आग लगा रखी थी। सुनहरा पानी और उसमें लहरों की सतह पर बनता झाग बिल्कुल मेरी वहशतों की तर्जुमानी कर रहा था। मैंने हवा से बिखरते बालों पर हाथ फेरा और जेब से वायरलेस सेल फ़ोन निकाल लिया। सैफ का मैसेज था। मैं पढ़े बिना रिप्लाई पर चला गया और टाइपिंग शुरू कर दी। बेखुदी हद कमाल पर थी। बहुत बेख्तियार होकर मैंने ये पैगाम उस तक पहुंचाने के लिए हवा के सपुर्द किया। डूबता सूरज भी मेरी तरह मलूल और उदास था। मैसेज भेजकर मैंने सेल फ़ोन वापस जेब में डालना चाहा। जब सेल फ़ोन की बजती मुधर सी धुन पर मेरे हाथ थमे, मैंने देखे बिना फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। यहाँ बहुत शोर है। फायरिंग हो रही है यहाँ। मैं किसी का फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे उस तरफ वही थी, घबराई हुई, सिसकती, डरी, सहमी हुई। मैं परेशान हो उठा। अगली तरफ बहुत शोर था, गाड़ियों के हॉर्न का, भाग दौड़ का और गोलियों की गूंज। क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? मैं घबरा उठा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं सुपर स्टोर के सामने। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने किसी तरह मुझे वहाँ की लोकेशन समझाई और मैं वो गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ाने लगा। रोशन सुबह ने दरीचे पर दस्तक दी। परिंदों की गुनगुनाहट में रात ने अपनी काली चादर समेट कर जाते हुए तलू होते हुए सूरज को खुशामदीद कहा और मगरब की वादियों में ढल गई। कुछ पल में खिड़की से आती सुनहरी किरणों ने कमरे की चीज़ों को भी सुनहरा कर दिया। उसी ताज़ा किरण ने मेरी पलकों के दर खटखटाए तो मैंने कसमसाते हुए अधखुली आंखों के साथ करवट ली और खूबसूरत ख्वाब के बाइस मुस्कुराते लबों के साथ फिर से पलकों को जोड़ लिया। लेकिन अगले ही लम्हे आंखें पट से खोल दी। आज कॉलेज का पहला दिन है। इसी ख्याल के साथ मैं हड़बड़ा कर उठी थी। दीवार की घड़ी ने 7:30 का वक्त बताया तो मैंने पुरसुकून सांस ली। बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेटते और आंखें मलती हुई मैं वॉशरूम में बंद हो गई। मैंने कुर्सी के सेट कर बैठते हुए जूस के जग की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मामा किचन से अंडे पराठे का नाश्ता लिए चली आईं। उन्होंने ट्रे मेरे सामने धरी तो मैंने पेट पर पड़ते हुए बलों की गिनती शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम। मुझ समेत सब ने ही दरवाजे की सिम देखा जहाँ तरोताज़ा और नक सक से तैयार अब्दाल मामू खड़े थे। आओ अब्दाल, नाश्ता करो। मामा ने बाबा के सामने सर झुकाकर प्यार लेते अब्दाल मामू को नाश्ता ऑफ़र किया। नहीं आपा, घर से चाय पी कर निकला हूँ। नाश्ते की ख्वाहिश नहीं थी। इसलिए नहीं कि ऑफ़िस में थोड़ी देर से कुछ ले लूँगा। उन्होंने तफसील से कहते कलाई उलट कर देखी। चलो अब तुम दोनों उठो फटाफट, अब्दाल को देर हो जाएगी। मामा ने मुझे बेदिली से लुकमा तोड़ते देखकर घूरा। मैं मुंह बसूरने लगी। नहीं, मुझे देर नहीं हो रही, तुम नाश्ता कर लो, मैं 10 मिनट इंतज़ार कर सकता हूँ। वो मज़े से कहकर बाबा के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हुए। मैंने बमुश्किल आधा पराठा ख़त्म करके नाश्ते से हाथ खींच लिया। फिर हम तीनों साथ ही निकले थे। फरी का इंस्टीट्यूट घर से 10 मिनट के फासले पर था। उसके आगे 40 मिनट की मुसाफत पर मेरा कॉलेज और गालिबन 20 मिनट का रास्ता अब्दाल मामू के ऑफ़िस का था। वैसे तो हम स्कूल के ज़माने से साथ रहे, मगर फरी के इंस्टीट्यूट और अब्दाल मामू के ऑफ़िस जाने की वजह से भी हमारी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले हम वैन से आते जाते थे और जब से अब्दाल मामू ने गाड़ी ली तब से वो हमें ड्रॉप करने की ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। फरी का इंस्टीट्यूट आने पर वो चली गई और मैं फ्रंट सीट पर आ गई। बहुत एक्साइटेड हो?
عبدال ماموں گیئر بدلتے ہوئے مسکرائے۔ ایسی ویسی اسکول کی بورنگ لائف ختم ہوئی، تھینک گاڈ، میں نے چہکتے ہوئے لاؤبالی انداز اپنایا۔ ہاں لیکن اسکول لائف بورنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایزی بھی ہوتی ہے۔ کالج کی ٹف لائف کا اندازہ نہیں ہے ابھی تمہیں؟ انہوں نے مجھے ڈرایا۔ اسی ٹف لائف میں تو مزہ ہے، تھرل ہے۔ میں پھر چہکی۔ مجھے لگ رہا ہے تم کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہو۔ وہ متعجب ہوئے۔ جی جناب، میں اب بڑی ہو چکی ہوں، پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے آنکھیں میچ کر کہا، اب کچھ نیا ہوگا؟ مجھے تبدیلی مزہ دیتی ہے، روٹین میں، رشتوں میں، دوستی میں اور شاید زندگی میں بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ چمکتی روشن آنکھیں اور فراخ پیشانی، ان کی اجلی رنگت دمک رہی تھی اور وجود نکھرا ستھرا ہلکا ہلکا سا تھا۔ ماموں کیا ہوا ہے؟ میں نے بغور ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں چونکا دیا۔ وہ سیدھے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا تم کتنی میچور ہو گئی ہو، کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو۔ وہ جھینک کے مسکرائے۔ مجھے لگا انہوں نے بات بدلی ہو۔ ابھی کل تک تمہاری باتیں ہوم ورک سے شروع ہو کر ٹیسٹ، ایگزامز، پریکٹیکلز، پارٹیز پر ختم ہو جاتی تھی، اور آج تمہاری گفتگو میں رشتے، ناطے اور روٹین لائف کی تبدیلیاں در آئی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ہولے سے ہنسے اور ان کے ساتھ میں بھی مسکرائی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد رشتوں کی بہتات دیکھی۔ فلاں پھپھی، فلاں خالہ، وہ چچا، یہ نانا، اسی حساب سے کزنز بھی ملے، لیکن اگر سگے رشتوں کی گنتی کروں تو انگلیوں کی پورے خالی رہ جائیں گی۔ ماما اور بابا دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے۔ بابا کی امی یعنی میری دادی بابا کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ دادا ابا باقاعدہ حیات تھے جو بیرون شہر اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ ماما کے والدین کا ذکر کروں تو ماما کے والدین حادثاتی طور پر انتقال کر گئے جب ماما کی عمر 15-16 برس ہوگی۔ میرے نانا اور دادی امی دونوں بہن بھائی تھے، لہٰذا نانا نانی کی وفات کے بعد دادا ابا ماما کو اپنے بیٹے یعنی میرے بابا سے منسوب کر کے اپنے گھر لے آئے۔ ماما بتاتی ہیں کہ کچھ سال بعد جب ماما اور بابا کو کاروبار کی وجہ سے لاہور سے کراچی منتقل ہونے کا مسئلہ درپیش ہوا تو دادا ابا نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہیں مقیم اپنے بھائی کے ساتھ رہائش اختیار کر کے ماما بابا کو جانے کی اجازت دے دی۔ کراچی شہر میں نئی جگہ، انجان لوگ اور اجنبی محلے میں جو اپنوں کی طرح پیش آیا تھا وہ تھی سکینہ بھی، جو سامنے والی کوٹھی میں اپنے نواسے عبدال مصطفیٰ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو تعلیم کی غرض سے ملک سے باہر گیا اور اپنے باپ کی وفات پر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹے کا باپ بن کر بھی لوٹا۔ بیوی بیٹے کو جنم دے کر بے وفائی کا زخم بھی دے گی، سو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماں کے حوالے کیا اور واپس پردیس سدھار گئے۔ سکینہ بھی رشتے میں تو عبدال مصطفیٰ کی دادی تھے، مگر عبدال مصطفیٰ نے ہوش سنبھالتے ہی دادی کی بجائے امی پکارا تھا۔ یوں تو سارا محلہ انہیں سکینہ بی کے نام سے جانتا تھا، مگر میری بڑی بہن فری کی پیدائش کے وقت مما کے پاس کسی بزرگ خاتون کے نہ ہونے کے باعث انہوں نے جس طرح مما کا دھیان رکھا وہ کوئی ماں اپنی اولاد کا ہی رکھ سکتی ہے۔ مما نے انہیں اپنی ماں بنا لیا اور انہوں نے بھی اس رشتے کا پاس رکھا۔ فری کے 2 سال بعد میں یعنی بیلا فاروق نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو سگے تو نہیں پر سگوں جیسے ہی نانی امی اور عبدال ماموں کو گھر کے فرد کی حیثیت میں پایا۔ عمر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے ہم تینوں زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ کھیل کود، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، سارے کام یا تو ہمارے گھر یا نانی امی کے گھر، لیکن تینوں ساتھ ہی کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، عبدال ماموں اسٹوڈنٹ لائف سے پریکٹیکل لائف میں چلے گئے، فری انسٹیٹیوٹ تک آ گئی اور میں نے کالج میں قدم رکھ دیا۔ لیکن آج بھی ہماری مصلحت ویسی ہی تھی۔ بیٹھک میں اب بھی ڈسکشنز کی جاتی تھی۔ اب بھی کالج کے قصے، اسکول کی یادیں، بچپن کی نادانیاں زیر تذکرہ آتی تھیں۔ وقت کی ناؤ میں زندگی کی کشتی رواں دواں تھی۔ لیکن آنے والے دن تبدیلیاں لاتے ہیں، رشتوں میں، رویوں میں، احساسات میں، جذبات میں، لوگوں میں اور زندگی میں۔ میں نے بند آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ عبدال ماموں سامنے کے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ میں نے پھر سے پلکیں موند کر نانی امی کے ہاتھوں کی مالش سے اپنے سر میں اترنے والی سکون کو محسوس کیا۔ آج اتوار کا دن تھا، میں اور فری صبح سے یہیں تھے۔ ناشتہ بھی ہم دونوں نے مل کر تیار کیا تھا۔ ناشتے کے بعد بابا اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے اور مما ماسی سے گھر اپنی نگرانی میں صاف کروانے جا چکی تھی۔ فری کچن میں برتن صاف کر رہی تھی اور میں بڑے مزے سے نانی امی کے قدموں میں بیٹھی اپنے سر میں مالش کروا رہی تھی۔ ساتھ ہی ٹی وی بھی آن کر رکھا تھا۔ عبدال ماموں بھی کبھی کبھار سر اٹھا کر ٹی وی کی جانب دیکھ لیتے، چینل بدلتے ہوئے میرے ہاتھ تھمے۔ میں تمہاری ماں نہیں دوست ہوں بیٹا، تم مجھ سے اپنی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہو۔ ایک ڈرامے کا سین تھا، جیسے کہہ دینے سے دوست بن ہی جائیں گی نا؟ استہزائیہ ہنسی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عبدال ماموں نے غالباً کام ختم کر لیا تھا، تبھی دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر مروڑی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ ان فلموں ڈراموں نے کسی رشتے کو اس کے اپنے فلیور کا تو چھوڑا ہی نہیں، ہر رشتے میں دوستی کا تڑکا لگا دیا۔ ہر ڈرامے، ہر فلم میں یہی ڈائلاگ کہ ہمارا آپس میں فلاں رشتہ بعد میں ہے، پہلے ہم دوست ہیں۔ چڑھ کر کہتے ہوئے میں نے آخری جملہ ہو بہو اسی انداز میں کہا جس میں ایک شوہر اپنی بیوی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہوئے
बड़े ही दिलगीर अंदाज में यही कह रहा था। मेरे अंदाज पर नानी अम्मी और इब्दाल मामू मुस्कुरा दिए। हाँ, तो ऐसी भी क्या बुराई है इस बात में, अगर हम रिश्तों से दोस्ती कर लें तो शायद अपनी बात ज़्यादा आसानी से उन तक पहुँचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। फरी किचन से चाय के लवाजमान से भरी ट्रे के साथ बरामद हुई। क्यों, क्या माँ बाप, भाई बहन या शौहर का रिश्ता खुद अपने आप में इतना मोतबर, इतना मजबूत नहीं है कि उससे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी उलझन शेयर करने के लिए उसे दोस्ती की बैसाखी पकड़ानी पड़े? मैंने कहते हुए कप उठाया। मेरा तो ख्याल है कि रिश्तों को खो देने से बेहतर है कि उन्हें नए रूप में ढाल लिया जाए। बाज़ औक़ात वक्त गुजरने के साथ रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं, ख़ुसूसन उन रिश्तों के जो खुद साख्ता हों। नानी अम्मी ने मसरूफ़ अंदाज में बड़े पते की बात की थी, फिर उठ खड़ी हुई। तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा दोपहर के खाने का इंतज़ाम करूं। कम ऑन बेला, अब्दाल मामू से भी तो हम इतने फ्रैंक हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। फरी ने सिलसिला कलाम वही से जोड़ा। जी नहीं। मेरे क़तई अंदाज पर फरी के साथ साथ अब्दाल मामू भी मुझे चौंक कर देखने लगे। हमारी आपस की बेतकल्फ़ी के लिए ये बात काफ़ी है कि अब्दाल मामू हमारे मामू हैं। तुम्हारी तो अपनी ही मंतिक है। फरी चिढ़ गई। अब्दाल मामू खामोशी से हमारी बहस सुन रहे थे। मैंने रोए सुखन उनकी तरफ मोड़ा। अच्छा मामू, आप बताइए। वैसे तो हमें मालूम है, मगर फिर भी एक मरतबा और अपनी याददाश्त खंगाली और बताइए कि आपने कभी किसी लड़की से दोस्ती की है? मैंने उन्हें दरमियान में घसीटा तो वो तोप का रुख अपनी तरफ देखकर गड़बड़ा गए। इसमें मेरा क्या जिक्र है भाई? वो खज्जल होकर मुस्कुराए। यानी आपकी भी लड़कियों से दोस्ती है? मैंने उनके झींकने पर मज़ा लेते हुए लड़कियों पर जोर दिया। ला हौला वला कुव्वत। बेला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? वो लड़कियों कहने पर बिलबिला उठे। देखा देखा, मैंने फरी को मतवज्जा किया। मामू हमें अपना दोस्त नहीं, भांजियाँ समझते हैं, जब भी तो हमसे अपनी फ़ीमेल दोस्तों की बातें शेयर नहीं करते। मैं मज़ीद शौक हुई। तुम गालिबन मुझसे पिटना चाहती हूँ। उन्होंने मसनूई खफगी दिखाई। फरी हंस पड़ी। मान लो फरी बीबी कि एक लड़का और एक लड़की के दरमियान सारे रिश्ते हो सकते हैं सवाए दोस्ती के। मैंने माहिर तज्ज़िया निगार की तरह निगाहें खला में मरकूज़ की और धीमे और पुरस्रार लहजे में कहा। तो अब्दाल मामू और फरी दोनों बेसाख्ता हंसने लगे। साथ मेरी भी हंसी छूट गई। कौन सा लतीफ़ा है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। सैफ सत्तार की चहकती आवाज़ पर मेरी हंसी को ब्रेक लगी। मामू ने हाथ गर्मजोशी से उससे मुआनका करने बड़े। फरी कप ट्रे में कप इकट्ठी करने लगी। बड़े दिनों बाद आए यार, कहाँ मसरूफ़ रहे? मामू ने उनके हमरा सोफे पर बैठते हुए कहा। फरी उन्हें सलाम करके जा चुकी थी और मैं टीवी की तरफ रुख करके बैठ गई। बदमज़गी से मेरे मुंह के ज़ाविये बिगड़ने लगे। अजीब लसूड़ी शख्सियत का मालिक था। मामू का कज़न होने के साथ साथ उनके गहरे दोस्तों में शामिल होने का एजाज़ भी रखता था। अक्सर वास्ता पड़ जाता था उससे, मगर जब भी सामना होता पता नहीं क्यों मेरा पारा हाई हो जाता, जैसे अभी। यार अब्दाल, तुम्हारे यहाँ सलाम दुआ का रवाज नहीं है क्या? उसकी शौक सी आवाज़ ने मेरा हलक तक कड़वा कर दिया। बेला, मामू ने तनबीही पुकारा। ज़िद छोड़कर दिल ही दिल में उसे सलावातें सुनाते हुए मैंने रुख उनकी तरफ मोड़ा। वो जी जान से मतवज्जा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में ख़ासी लगावट से कहा। क्या? कौन? वो यकदम खड़ा होकर अपने दाएं बाएं और पलट कर देखने लगा। कौन अंकल? वो हम अंकलों की तरह मुझसे पूछ रहा था। आप? और कौन? मैंने महसूस होकर कहा। वो यूं शॉक्ड था गोया गहरा सदमा पहुंचा हो। मामू ने लबों में मुस्कुराहट दबाई। अरे भाई, मामू के दोस्त हैं, उनके कज़न भी हैं, तो मेरे तो अंकल ही हुए ना। मैंने नासेहाना अंदाज में कहा और उनकी नासमझी पर मसनूई तासुब से सर झटकती हुई बाहर निकल आई। अलबत्ता अपने पीछे मामू का छत फाड़ कह कहा सुना। मैंने कलम चलाते हुए हाथ रोकर घड़ी पर नज़र की 4:30 का वक्त बताती वो मुझे फ़िक्रमंद कर गई। मैंने दूसरी नज़र टेबल पर ढेर की सूरत धरी फाइलों पर डाली और सर हाथों में गिरा दिया। 5 बजे मुझे बेला और फरी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना था, लेकिन जिस हिसाब से काम का बोझ था मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि हुमा इदरीस का मुस्कुराता तरोताज़ा चेहरा नज़र आया। मैं सीधा हो गया। सब ठीक तो है ना? कोई मसला? वो मुझे थके हारे अंदाज में देख कर बोली। कुछ नहीं, आप कहिए कैसे आना हुआ? मैंने ज़बरदस्ती चेहरे पर बशाशत सजाई। नहीं खैर, कोई बात तो है, आप बताना ना चाहें तो और बात है। वो बस ज़िद हुई। वो दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम से 5 बजे तक जाना है, मगर आज कुछ ज़्यादा काम निकल आए हैं, सो बस वही टेंशन है। मैंने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा। तो जनाब, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। आखिर दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। नहीं आप? मैंने इनकार करना चाहा। कम ऑन अब्दाल, किन तकल्लुफ़ात में पड़ रहे हैं आप? वो आज खुद बढ़ के फाइल्स इकट्ठी करने लगी। आप आराम से जाइए, मैं संभाल लूँगी। वो फाइल समेट कर जाने लगी। हुमा, वो मेरी पुकार पर रुकी। थैंक्स। मेरे कहने पर वो मुस्कुराई। एक लड़के और लड़की के दरमियान सारे रिश्ते हो सकते हैं सवाए दोस्ती के। बेला की बात समातों में ताज़ा हुई तो लबों के गोशों में मसरूर सी मुस्कुराहट फैल गई। हुमा इदरीस ऑफिस में 2 महीने पहले ही आई थी। तजर्बा ना होने के बाइस
اسے میری مدد کی ضرورت بار بار پڑتی تھی اور اسی ضرورت نے ہمارے درمیان دوستانہ فضا قائم کر دی تھی۔ بیلا بی بی کی تو منطق ہی الگ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور گنگناتے ہوئے کار کی چابی اٹھاتا باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی گھمائی تھی کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ بیلا کے گھر کا نمبر تھا۔ ماموں بابا کا۔ بیلا کی گھبرائی ہوئی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ بیلا کیا ہوا؟ پلیز بولو کیا ہوا ہے؟ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فری اور مما اسپتال گئی ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے گاڑی ریورس کی۔ کون سے اسپتال؟ میرے پوچھنے پر اس نے اسپتال کا نام بتا کر فون بند کیا۔ میں اسپتال پہنچا تو فری اور آپا مجھے ICU کے باہر ملی۔ ابدال ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کنڈیشن بہت سیریس ہے، آپا مجھے بتاتے ہوئے رو پڑی۔ فری کی حالت بھی ابتر تھی۔ میرے حواس بھی جواب دینے لگے۔ فاروق بھائی نے غیر محسوس طریقے سے پپا کی جگہ لے رکھی تھی۔ پہلے کبھی تو نہیں، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ میری زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ میں نے آپا اور فری دونوں کو تسلی دی، لیکن اس موقع پر دلا سے تسلیاں کب کام آتے ہیں؟ بیلا کہاں ہے؟ مجھے بیلا کا خیال آیا۔ گھر میں نانی امی ہیں اس کے پاس۔ فری نے بھیگی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا آپ دونوں گھر جائیں، میں ہوں یہاں۔ میں نے بیک وقت ان دونوں سے کہا ابدال پلیز میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم فری کو گھر چھوڑ دو۔ آپا نے بے چینی سے کہا ٹھیک ہے میں فری کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ماموں میں اور فری گھر میں داخل ہوئے تو بیلا ہماری طرف لپکی، الجھے بال، متورم سرخ چہرہ میرے سامنے سوالیہ نشان مارا۔ کیا ہوا؟ بابا کو نہیں لائی؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ مضطرب تھی، رخساروں پر ٹوٹتے آنسو اس کے درد کا پتہ دے رہے تھے۔ بیلا تم؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فری چپ چاپ کھڑی آنسو ضبط کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے بے تابی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لرز رہی تھی کسی انہونی کے خوف سے۔ دعا کرو بیلا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو تھپتھپایا تو وہ میرے ہاتھوں پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کچھ نہیں ہوگا بیلا، بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ فری نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ دونوں بہنیں سسک رہی تھیں۔ میں نے آنکھوں کے کنارے پر ٹپکتے آنسو کے قطرے کو انگلی سے جھٹکا اور وہاں سے نکل آیا۔ بالآخر رات بھر کے صبر آزما انتظار کے بعد فجر کے وقت فاروق بھائی کو ہوش آیا اور صبح انہیں روم میں شفٹ کرتے ہوئے خطرے سے باہر بتایا گیا۔ 11 بجے تک فاروق بھائی کچھ بہتر اور ہوش کی دنیا میں تھے۔ بیلا اور فری نے امی کے ساتھ اسپتال آنے کے بعد کے جذباتی منظر نے میری آنکھیں بھی نم کر دیں۔ بیلا اور فری خاصی دیر تک فاروق بھائی کے سینے سے لپٹی آنسو بہاتی رہیں۔ بالآخر آپا نے ان دونوں کو الگ کرتے ہوئے ان کے آنسو پوچھے۔ بس کرو بیٹا، ابھی فاروق کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم لوگ اس طرح کرو گی تو وہ پریشان ہوگا۔ بیلا بچے حوصلہ رکھو۔ بیلا کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے امی نے اسے خود سے لگا کر تھپکا۔ وہ مزید رونے لگی۔ انہوں نے مجھے پکارتے ہوئے انہیں وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ بیلا میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اسے پکارا تو وہ امی سے الگ ہوتی میرے پیچھے چلی آئی۔ وہ اب ٹھیک ہے بیلا، تم رو کر انہیں پریشان کر رہی ہو۔ ہولے ہولے سسکتی وہ سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے، انگلیاں مسلتی، مضطرب سی۔ میں یہ سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے کہ خدا نخواستہ بابا کو۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ مجھے اندازہ ہے بیلا، جس نے ساری زندگی باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی جیسا کرب سہا ہو، اس سے بہتر باپ کی قدر کسے معلوم ہوگی۔ میں نے رات بھر جاگنے کے باعث سرخ ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، پھر استہزائیہ ہنس پڑا۔ خیر تم اب اپنی حالت درست کرو۔ رو رو کے آنکھیں سجا لی ہیں۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدل دی۔ اب ٹھیک ہے؟ چند لمحوں بعد وہ منہ دھو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دھلا دھلا نکھرا چہرہ، متورم سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اور ان آنکھوں پر بھیگی پلکوں کا پہرا۔ وہ دانستہ مسکرا رہی تھی اور میرا دل جیسے پستیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی۔ بھیگی آنکھوں والی لڑکی میری طرف جب دیکھتی ہے تو پتہ نہیں کب نظروں کا زاویہ بدل گیا، کب میری دانستہ نظر نے بے خودی کا جام نوش کیا کہ مجھے زمان و مقام بھول گئے۔ میں بھول گیا کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ یاد رہی تو بس بے اختیاری، اور شاید اسی بے اختیاری کے سبب میں اپنا آپ بھولنے لگا تھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میرا دل اس کی مسکراہٹ کے اسرار میں کھونے لگا۔ اس نے کچھ کہا تھا شاید، مگر ہوش کسے تھا؟ اس کا پس منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ دکھائی دے رہی تھی تو بس وہ مسکرا کر کچھ کہتی ہوئی اندر کمرے میں جا رہی تھی اور یکدم ہی مجھے اپنا پہلو سونا محسوس ہونے لگا۔ کیا محبت یوں ہی اچانک وارد ہو کر پل بھر میں انسان کو بے خود کر جاتی ہے؟ خود سے یہ سوال کرتے میں نے پلکیں آپس میں میچ لی، آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ میں نے خود کو سرزنش کی۔ دھڑکن چپ تھی۔ اب کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ قیامت آ چکی ہے، محبت کا نزول ہو چکا تھا، اب کوئی راہ فرار نہیں۔ چارے طرف بس ایک ہی باز گشت تھی، بھیگی آنکھوں والی لڑکی میری طرف جب دیکھتی ہے تو من میں جل تھل کر جاتی ہے، مجھ کو پاگل کر جاتی ہے۔
میری زندگی میں بہت کم لوگ تھے جو میرے دل کے قریب تھے، شاید بخشنے والے نے میرے نصیب میں مخلص پیار بہت کم رکھا تھا۔ ہوش سنبھالا تو اپنے سامنے صرف دادی کو پایا۔ مما کہاں تھی اور اب تھیں بھی یا نہیں یہ مجھ سمیت کسی کو نہیں معلوم تھا، حتیٰ کہ پپا کو بھی نہیں۔ انہوں نے میری پیدائش کے بعد پپا سے علیحدگی اختیار کر لی، پھر اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش کی نہ پپا نے۔ انہوں نے مجھے دادی کے حوالے کر کے پلٹ کر کبھی میرا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور پردیس کے ہو کر رہ گئے۔ میرے اور دادی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر ماہ میرے اخراجات بھجوا دیتے۔ اس سے کم از کم یہ احساس تو زندہ تھا کہ انہیں یاد ہے کہ پاکستان میں ان کا بیٹا اور ماں بھی رہتے ہیں۔ بہت مہربان ہوتے تو سال 6 مہینے میں ایک آدھ فون کر کے خیریت بھی پوچھ لیتے۔ انہوں نے مجھے کس جرم کی سزا دی اپنے سائے سے محروم رکھ کے؟ یہ سوال میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو اس معصوم سے سوال نے الکا لبادہ اوڑھ لیا اور میں نے ان سے خود ساختہ ناراضگی مول لی۔ بولنا سیکھا تو دادی کو امی کہنا شروع کیا، اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بیٹا ہی سمجھا۔ یوں ہوش سنبھالتے دادی کا پیار ہی محسوس کیا۔ 6 سال کی چوکھٹ پر قدم رکھا تو چند اور خوبصورت رشتوں سے روشناس ہوا۔ فاروق بھائی اور سمینہ آپا سامنے والی کوٹھی میں شفٹ ہوئے تھے۔ امی اور سمینہ آپا کی گاڑی چھننے لگی۔ سمینہ آپا امی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، اس حوالے سے میری آپا ٹھہری، اور جب 2 سال کے وقفے سے فری اور بیلا اس دنیا میں آئیں تو مجھے لگا قدرت نے میرا اکیلا پن دور کر دیا۔ ہم ساتھ کھیلے تھے اور ساتھ ہی پلے بڑھے تھے، اس حوالے سے ہمارے درمیان دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ ساتھ ساتھ پروان چڑھا۔ انہوں نے اپنی توتلی زبان سے مجھے ماموں کہنا شروع کیا تو میں جو رشتوں کا ترسا ہوا تھا ہواؤں میں اڑنے لگا۔ عمر کی منازل طے کرتے ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بچپن کی وادی سے نکل آئے۔ وہ دونوں مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ نصابی غیر نصابی معاملات، جوں ہی دن گزرتے گئے وقت کا دھارا بہتا رہا۔ گزرتے دنوں نے ہم تینوں کو شعور کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا، اور شاید شعور کے سبب ادراک پا کر رشتے خود بخود نئے معنوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ ادھ کھلی کھڑکی میں کھڑا لان کے پھول پودوں اور چاندنی پر نظریں جمائے میں اپنے آپ سے نبرد آزما تھا۔ دل کو کسی ننھے بچے کی طرح سمجھانے بہلانے میں مصروف تھا، لیکن بے سود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں منہ چھپاتا پھرتا بیلا سے، اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے جذبوں سے، لیکن میں نے محبت سے ضد باندھ لی تھی۔ پہلے جو دن میں 1-2 بار اسے سامنا ہوتا تھا، اب میں دانستہ زیادہ وقت اس کے سامنے رہنے لگا، اس کے سامنے محبت کی نفی کرتا، اپنے آپ کو جھڑکتا، خود کو پابند کرتا، دل کی بے تابی نظر انداز کرنے کے لیے خوب بولتا، کہہ کے لگاتا، اور کچھ فاصلے پر ٹھہری بے خودی و بے اختیاری میرا منہ چڑھاتی، دن بھر روح میں برپا شور کو دبانے کے لیے خود کو مصروف رکھتا، اور رات کی تاریکی میں مصروفیت کے خالی ہاتھوں میں سوائے اسے یاد کرنے، اسے سوچنے کے کوئی کام نہ رہ جاتا۔ نیند تو در سے اتنے آہستہ سے گزرتی کہ پلکوں پر آہٹ بھی محسوس نہ ہوتی، اور بے شکن بستر پر براجمان بے خوابی میری بے بسی سے حاضر اٹھاتی۔ ابدال، امی نے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے کمرے میں کھڑی تھی۔ بیٹا سوئے نہیں ابھی تک؟ انہوں نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ جی بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی، میں دانستہ مسکرا دیا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ میرے نزدیک آ گئیں اور پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے امی آپ پریشان مت ہو، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، مگر وہ میری تعویلوں سے کہاں ماننے والی تھیں۔ ابدال، کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ وہ مجھ سے یوں پوچھ رہی تھی جیسے بچپن میں پوچھتی تھیں۔ ابدال، کسی سے لڑائی ہوئی ہے بیٹا؟ میں ان کے پیار بھرے لہجے پر سب کہتا چلا جاتا۔ آج بھی دل چاہا کہ سب کچھ کہہ ڈالوں، مگر پھر دماغ نے سرزنش کی کہ وہ کیا سوچیں گی۔ ابدال، انہوں نے پھر پکارا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میری گھمبیر سوچ کا غماز چہرہ انہیں تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کیوں نہیں سوئیں ابھی تک؟ فون آیا تھا اصغر کا۔ میری پیشانی پر شکن پڑی۔ ابھی پچھلے مہینے ہی فون کیا تھا نا، کچھ جلدی نہیں یاد آ گئی انہیں آپ کی؟ میرا لہجہ زہرخند ہوا۔ ابدال، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے بیٹا، وہ شرمندہ ہے، لیکن نہ مجھے ان سے بات کرنے کی خواہش ہے، نہ ان کی ضرورت۔ میں رکا۔ اور پتہ ہے امی، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، میں کتنا احسان فراموش ہوں۔ جو لوگ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے میں انہیں ہی بھول گیا، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا امی؟ وہ خود مجھے اس ظالم دنیا میں پھینک کر بھول گئے تھے۔ میں حد سے زیادہ جذباتی ہوا تھا۔ ابدال بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کچھ کمی کر دی کیا تم مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مجھے یکدم افسوس ہوا کہ میں نے خواہ اپنی بھڑاس امی کے سامنے نکالی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ ہی سے تو یہ احساس ہے کہ میں کسی کے لیے اہم ہوں، کسی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے ان کے شانوں پر بازو پھیلائے۔ تم جب آئے تو مجھے لگا اصغر واپس آ گیا۔ میں نے تمہیں ابدال نہیں اصغر سمجھا بیٹا، لیکن بہرحال ماں باپ کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی تھی نا؟
ان کا گلا رند گیا تو میں نے انہیں خود سے لگا لیا۔ یکلختی اپنے سخت لفظوں پر تاسف نے گھیر لیا۔ ابدال، وہ پشیمان ہے بیٹا، تمہیں یاد کرتا ہے، اس سے بات کر لو، وہ آبدیدہ ہو گئی۔ اوہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی امی پلیز، میں نے ان کے آنسو پوچھے۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، دوا لے لی آپ نے؟ میں نے ماحول بدلنے کے لیے بات بدلی تو انہوں نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ جا کر سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھپتھپائے تو انہوں نے میرے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی پر بوسہ ثبت کرتی چلی گئی۔ میرے بستر پر دراز بے خوابی مسکرائی اور کروٹوں نے باہیں واہ کی تو میں بے کلی کی چادر تانے بے بسی کی آغوش میں پلکیں موند گیا۔ نانی امی، بیلا آوازیں دیتی اندر آئی تھی۔ میں جو لاؤنج میں لیٹا اس کے تصور سے پیچھا چھڑانے کی صحیح میں مصروف تھا، بالکل وہ میرے سامنے آ ٹھہری۔ ماموں، میں نے آنکھیں کھولیں۔ بلیک عبا پہنے وائٹ اسکارف میں لپٹا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارے آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ جانا نہیں ہے کیا؟ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں سراپا سوال ہوئیں۔ میں نے نظریں چرائیں۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نے سستی سے کہا۔ ارے ابھی صبح تک تو آپ ٹھیک تھے، اب کیا ہو گیا؟ اس سے میری شب بیداری کی غماز آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مجھے لگا وہ میرے اندر کا بھید جان لے گی، سو چٹک اٹھا۔ بیلا پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، ناؤ کیپ کوائٹ اینڈ گیٹ لاسٹ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور آنکھیں میچ لی، پھر سر اٹھایا۔ بیلا آئی ایم سوری۔ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ واپس پلٹی اور دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی۔ ابدال، بیلا آئی تھی، چلی گئی کیا؟ امی اپنے کمرے سے اپنے شانوں پر شال درست کرتی ہوئی باہر آئیں۔ مصروف انداز میں پوچھا گیا۔ وہ، میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کچھ لفظ ہی نہ سوجے، مگر انہوں نے غور نہ کیا جلدی کے باعث۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کہا تو تمہیں بھی تھا چلنے کو، مگر خیر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری دوا لے آنا اپنی، ٹھیک ہے؟ کھانا بھی کھا لینا، یہ نہ ہو کہ صرف چائے کے ساتھ دوا لے لو۔ وہ مجھے ہدایتیں دے کر چلی گئی۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے دراز ہو گیا تھا۔ جلتی آنکھوں کے اس طرف وہی روشن چہرہ تھا۔ یہاں کوئی ابدال صاحب رہتے ہیں؟ دستک کے ساتھ سیف کی آواز سنائی دی۔ میں نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں پھیکے پن سے مسکرایا۔ شکل سے تو مجنوں کے ماما لگ رہے ہیں۔ وہ مزید شوخ ہوا۔ میں ہنوز خاموش۔ ابے کسی نے تیری زبان تو نہیں کاٹ دی؟ اس نے کہا اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ تیری بکواس ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ کہوں؟ نہیں، ابھی بکواس باقی ہے، جواب حاضر تھا۔ اچھا چل کہہ دے، تو بھی کیا یاد کرے گا، بول۔ میرے گھرنے پر احسان عظیم کرتے ہوئے اجازت دی گئی۔ سیف باز آ جا، میں نے تنبیہ کی۔ پہلے تو بتا کہاں ہوتا ہے آج کل؟ کتنے دنوں سے نہ فون نہ ملاقات۔ اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کیا۔ وجہ کون ہے اس بے خبری کی؟ اسے ٹی وی آف کر دیا۔ میں نے سر جھکایا۔ چند لمحے خاموشی گنگنائی۔ بیلا۔ میرے انکشاف پر وہ چونک اٹھا۔ کئی دنوں سے دل و دماغ پر پڑا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے سیف سے بہتر کوئی نظر نہ آیا اور میں نے اس کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا۔ تجھے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ فکر مند ہوا۔ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ ابدال، یہ بے اختیاری تجھے برے دن دکھائے گی۔ وہ میری نزدیکی دوستوں میں سے ایک تھا جو میرے بارے میں تقریباً سب کچھ جانتے تھے، میرے اور بیلا کے رشتے کی نوعیت بھی۔ محبت میں کب کسی نے اچھے دن دیکھے ہیں؟ سب کو ہی واجبات ادا کرنے پڑتے ہیں، مجھے بھی کرنے پڑیں گے۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ تو پھر اب؟ وہ میرا لائحہ عمل جاننا چاہ رہا تھا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے امی کی غیر موجودگی محسوس کی۔ وہ فاروق بھائی اور آپا کے ساتھ ان کے ایک عزیز کے گھر گئی ہیں، فری کے رشتے کی بات چل رہی ہے ان کے بیٹے سے، اسی سلسلے میں۔ میں تفصیل سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ میرے کھڑے ہونے پر اس نے پوچھا۔ کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں، کھانا باہر کھاتے ہیں، میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں واپس چلا آیا۔ کچھ زیادہ وقت نہیں لگا دیا آپ لوگوں نے وہاں؟ میں کچن سے کافی لے کر نکل رہا تھا جب امی گھر میں داخل ہوئیں۔ ہاں، دیر ہو گئی تھوڑی ہمیں۔ فاروق کے پرانے جان پہچان کے لوگ تھے، خاصی بے تکلفی رہی۔ پھر یہاں بھی بیلا اور فری دونوں تھے تو ہم اطمینان سے تھے، ورنہ فری اکیلی ہوتی تو فکر رہتی۔ ویسے لڑکا بہت اچھا ہے، ہماری فری بہت خوش رہے گی، گھرانہ بھی طور طریقے والا ہے۔ وہ کہتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ کھانا کھایا تھا؟ دوا لی یا نہیں؟ انہوں نے بیک وقت 2-3 باتیں پوچھی تھی۔ میں نے بے دہانی میں سر ہلایا۔ ذہن اسی بات میں الجھ گیا۔ فری اور بیلا دونوں تھیں، کیا وہ میری وجہ سے نہیں گئیں؟ بیلا کیوں نہیں گئی؟ وہ تو تیار تھی نا؟ میں نے سرسری سا استفسار کیا۔ تیار تو تھی، لیکن جب میں گئی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی۔ مجھے کہنے لگی، نانی امی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو سمینا نے اسے گھر میں ٹھہرنے کا ہی کہہ دیا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف غالباً چینج کرنے کی نیت سے چل دی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کافی کا مگ وہی کاؤنٹر پر دھرا اور گھر سے نکل آیا۔
رات دن کے شانوں پر اپنے گیسو بکھرانے کو تھی، خنک ہوا چار اطراف رقصاں تھی۔ میں نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسایا اور بیلا کے گھر کی طرف چل دیا۔ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ اس طرح سے اپنی قمیص کا دامن اپنے ہاتھ کی انگلی پر لپیٹتی کھولتی میری آنکھوں کو سیراب کر گئی۔ گہری سوچ کا غماز، تھوڑا پھولا پھولا ناراض سا چہرہ، دل میں ہلچل مچا گیا۔ کہیں احساس کے دامن میں بے کلی سمٹنے لگی۔ چند لمحے اسے چپ چاپ تکتے سرک گئے۔ مان وہ چونک سی گئی۔ غالباً میری پرشوق نگاہوں کی حدت نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں مجھ سے ملی۔ کچھ پل وہ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے میرے اندر کا بھید جان لے گی، یا شاید جان چکی ہے۔ میں اس کی جتاتی نگاہوں کے اسرار میں گم تھا۔ جب اس نے روٹھے انداز میں منہ پھیرتے ہوئے ماحول کا طلسم توڑ دیا، میں نے ہوش کی وادی میں لوٹتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کچھ سوچ کر گلاب کی شاخ پر سجی ادھ کھلی گلاب کلی توڑ لی۔ آئی ایم سوری، میں نے کلی اس کے سامنے کی۔ اس نے بولتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بنا کلی تھام لی۔ میں منتظر رہا وہ کچھ کہے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ خفا ہو؟ نہیں۔ میں اس کے برابر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ میں بتا رہی تھی کہ تم گئی نہیں۔ میں نے سلسلہ تکلم دراز کیا۔ آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا؟ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ ہاں، ٹیبلٹ لے لی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ خاموشی پھر ہمارے درمیان آ بیٹھی۔ تم نے بتایا نہیں؟ میں سراپا سوال ہوا۔ کیا؟ گئی کیوں نہیں؟ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ اس کی خاموشی نے دستے سوال دراز کیا۔ وہی جو تم کہنا نہیں چاہ رہی۔ میری خاموشی بضد تھی۔ آپ نے ڈانٹا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اس لیے نہیں گئی۔ آخر معصومیت بھرا انداز مجھے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک بار پھر سوری، میں کچھ پریشان تھا۔ اپنی جھنجھلاہٹ تم پر نکال بیٹھا، میں نے پشیمانی سے کہا۔ کیوں پریشان تھے؟ اس نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی میں آئی اپنا آپ اس پر کھول دوں، اس بے درد محبت کی جلن میں اکیلا ہی کیوں سہوں؟ مگر اس کی خمار بھری آنکھوں میں رت جگہوں کا عذاب سمونے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ کچھ پریشانی تم جانے دو، میں نے اسے ٹالا۔ مجھ نادان کو کیا خبر کہ عشق کی آتش بھڑکتی نہیں سلگتی ہے، اور اس کی تپش میں بھی اتنی شدت ہے کہ فریقین محبت اس کی آنچ میں تا عمر سلگتے ہیں۔ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں، اور کیوں پریشان ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں۔ اس کی جھکی جھکی نگاہوں میں نہ جانے کیا راز پنہاں تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ کیسے جانتی ہو تم؟ میں نے تو کبھی تم سے کچھ کہا نہیں۔ آپ کو کیا لگا آپ کہیں گے نہیں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائی۔ میں ششدر رہ گیا۔ لیکن یوں پریشان ہونا تو مسئلے کا حل نہیں، آپ کو ان کا سامنا تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا۔ وہ مزید گویا تھی۔ کیا؟ کن کا سامنا؟ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اپنے پپا کا۔ اور کن کا؟ نانی امی بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ روانی سے کہہ گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ انجان ہی رہے تو اچھا ہے۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں، میں اب پریشان نہیں ہوں گا، اوکے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سے ہاتھ اٹھایا۔ میں کیا سمجھا تھا، بات کیا نکلی؟ عجیب کیفیت ہوئی تھی میری۔ میں پرسکون بھی تھا اور بے چین بھی۔ اپنی حالت پر خود ہی مسکراتے ہوئے اٹھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس سے دور ہوتا چلا گیا، اور پیچھے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کو عبدال مصطفیٰ کی شبیہ سے آراستہ کیا۔ کہیں دل کے اندر کی نم زمیں پر محبت کی پہلی کومپل پھوٹی۔ کہتے ہیں محبت مشک کی مانند پھیلتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کے دل ازل سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور احساسات صرف لمحہ ادراک کے منتظر رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ایک عمر گزار کر بھی وہ اجنبی ہی رہتا ہے، اور کوئی ایک لمحہ میں رگے جاں کے قریب بس جاتا ہے۔ آگہی کا دروا ہوتے ہی احساسات کی دنیا تبدیل ہونے لگتی ہے، اور تبدیلی کا آغاز توڑ پھوڑ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ شاید یوں کہ عبدال مصطفیٰ کے لہجے میں مہکتی محبت کی خوشبو کا اسرار پا چکی تھی، اور یکدم ہی اس کے احساسات نے ایک نیا پیراہن اوڑھ لیا۔ دل کے ایوانوں میں سجی مورت اس شخص کی تھی جو ہمیشہ اس کے پاس رہا، اس کا اپنا رہا، لیکن اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب نہیں، روح میں بستا ہے، اور جہاں تک اپنا ہونے کی بات ہے تو وہ اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں، اور پرایا ہو کر بھی پرایا نہیں۔ شاید اسی بے مطلبی رشتے کو محبت کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں اور فری بابا کے دائیں بائیں بیٹھے تھے جب عبدال مصطفیٰ نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹے۔ سکینہ آپا کہاں ہیں؟ انہیں بلایا تھا میں نے۔ بابا نے ان کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نانی امی کی بابت پوچھا۔ وہ آ رہی ہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ انہوں نے سینٹرل ٹیبل پر بڑا اخبار اٹھا لیا۔ جی ہاں، خاص نہیں، بہت خاص بات ہے، بابا کی بجائے جواب دیتے ہوئے میں نے فری کو چھیڑا۔ وہ جھینک گئی۔ بابا نے میرے سر پر چپت لگائی۔
فری کے رشتے کے سلسلے میں گئے تھے نا، تمہیں تو معلوم ہے ان لوگوں نے ہاں کہہ دی ہے۔ ہم لوگ بھی تقریباً راضی ہیں، اب ان کو مثبت جواب دے کر منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، مما نے کہتے ہوئے ان کے آگے شامی کباب کی پلیٹ بڑھائی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پھر شادی کا ارادہ کب تک ہے؟ نانی امی کہتی ہوئی آئی تھی، غالباً انہوں نے مما کی بات سن لی تھی۔ بس سکینہ آپا، جیسے ہی بیلا کا مناسب رشتہ ملتا ہے دونوں کی اکٹھی کر دیں گے۔ بابا نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عبدال مصطفیٰ نے بے چینی سے رخ تبدیل کیا۔ اصغر کب آ رہا ہے؟ اس کی آمد کے بعد ہی پروگرام رکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بابا نے مما کی طرف دیکھا تو انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ کل پہنچ جائے گا، نانی امی نے کہتے ہوئے عبدال ماموں کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھینچے ہوئے خاموش تھے، یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، سب کی سوالیہ نظریں اٹھی۔ میں لان میں ہوں بیلا، مجھے چائے وہاں پہنچا دینا، وہ کہتے ہوئے چلے گئے تو نانی امی نے تعصب سے سر جھٹکا۔ سنبھل جائے گا سکینہ آپا، پریشان نہ ہو، باپ بیٹا ہیں دونوں، کب تک ناراض رہیں گے؟ اسے آ لینے دے، اپنے بیٹے کو خود منائے گا۔ بابا نانی امی کو تسلی دینے لگے۔ فون بجنے لگا تو فری ریسیو کرنے اٹھی۔ جاؤ تم دونوں اپنی چائے وہیں لے جاؤ، مما نے ٹرے مجھے تھمائی اور میں فری کو آوازیں دیتی لان کی طرف چلی آئی۔ اگلی صبح گھر میں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ اتوار کا دن تھا، زوردار اٹھا پٹک سے آنکھ کھلی، 2 مرتبہ کانوں میں انگلی ڈال کر شور سے چھٹکارا پانا چاہا، کئی دفعہ تکیے میں سر دیا مگر بے سود۔ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی بنیان پہنے، میں اسی حلیے میں بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا باہر نکل آیا۔ آگے کے منظر نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ پورا گھر بے ترتیب ہو رہا تھا۔ فری اور بیلا ماسی کے ساتھ ماسی بنی دھول مٹی سے ہٹی پوری طرح کام میں مگن تھی۔ میں آگے بڑھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اچھلی تھی۔ بیلا کے ہاتھ میں موجود شو پیس قدم بوس ہوا اور ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ امی باورچی خانے سے باہر نکلی تھی۔ میں گھبرا کر بیلا کی طرف بڑھا جو اپنا پاؤں تھام کر وہیں بیٹھ گئی، چہرے پر کرب رقم تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ میں نے اس کے مقابل بیٹھ کر اس کے ہاتھوں میں دبا، اس کا دایاں پاؤں تھاما، اس کی آنکھوں میں شدت درد سے آنسو آ گئے۔ لکڑی کا ہیوی سا ڈیکوریشن پیس تھا جو پاؤں پر گرا تھا۔ فری بام لے آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں پر بام لگانے لگا۔ میں پشیمان سا ایک طرف ہٹ گیا۔ ہوا کیا تھا آخر؟ امی نے پوچھا۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی۔ وہ جی غالباً کام والی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، میرے ہاتھوں سے یہ پھسل گیا۔ بیلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ چلو اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ امی نے اس کا پاؤں سیدھا کیا۔ ارے واہ، ایسے کیسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی کچن کا بھی اتنا کام ہے، میں کرواؤں گی۔ بیلا بضد تھی۔ نانی امی، اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے یا دماغ میں؟ فری نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ محترمہ بیلا فاروق خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، اللہ خیر کرے۔ فری اسے چڑھا رہی تھی، وہ ٹھنکی۔ نانی امی سمجھا لیں اسے، دھمکیاں میں جملہ بیلا کی طرف سے آیا۔ بس کرو فری، میری بیٹی کو پریشان مت کرو۔ عبدال وہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں ناشتہ لاتی ہوں ٹیبل پر۔ وہ بیک وقت مجھ سے اور فری سے مخاطب ہوئیں۔ کمرے میں بھیج دے، ان سے کہتا ہوا میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی۔ میری اجازت ملتے ہی بیلا ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر چلی آئی۔ تم کیوں لائی؟ پیر میں تکلیف ہوگی، آرام کرو، میں نے جاگرز پہنتے ہوئے کہا۔ بھائی آج نہیں، کل آرام کروں گی، آج تو نانی امی کے خصوصی مہمان آ رہے اور کام بھی بہت ہے، نانی امی اکیلے کریں گی۔ آرام کرنا اچھا لگے گا کیا؟ وہ جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ مہمان نہیں، مالک ہیں وہ اس گھر کے۔ میں استحضائیہ ہنسا اور گلاس اٹھا لیا۔ ہاں وہی، ویسے آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ وہ مجھے تیار دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کب تک آئیں گے؟ پھر سوال آیا۔ رات میں۔ میں جانتا تھا وہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ جلدی آ جائیے گا، وہ سرسری کہہ رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اسے امی نے کہا ہوگا۔ کیوں، کوئی خاص کام ہے؟ میں تلخ ہوا۔ آپ کو تو پتہ ہے انکل وغیرہ آ جائیں گے دوپہر تک۔ وہ متذبذب تھی۔ ان کے آنے اور جانے کا مجھ سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی، میں سنے بنا گھر سے نکل آیا۔ سارا دن صاحب کے ساتھ اس کے گھر گزارنے کے بعد میں اس کے بہت زور دینے پر ہی گھر جانے کے لیے نکلا تھا، مگر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سے احساسات تھے۔ میں نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ بے فکر لوگوں کا ہجوم ساحل کو رونق بخش رہا تھا۔ میں نے گاڑی ساحل سے کچھ دور کھڑی کی اور جاگرز گاڑی میں ہی اتار دیے۔ ننگے پاؤں چلتا ہوا نسبتاً پرسکون گوشے میں ایک پتھر پر ٹک گیا۔ رات کے پھیلتے اندھیرے میں تاحد نظر سمندر کے آخری سرے پر لہروں کا جھاگ اپنی طرف بڑھتا ہوا خاصا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ آخری تاریخوں کا چاند مجھے اپنی طرح اداسی اور ناامیدی کی چادر میں لپٹا نظر آیا۔ نہ جانے کتنے لمحے وقت کی آغوش میں دم توڑ گئے جب میں نے لہروں کی گنتی سے اکتا کر آس پاس پھیلے سناٹے کو محسوس کیا۔ گھڑی دیکھنے کے لیے کلائی الٹی تھی، رات کے دوسرے پہر کا احساس دلاتی وہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ جس وقت میں گھر میں داخل ہوا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ احساسات بیان سے باہر تھے۔ جس شخص کا میں خون تھا اور جسے میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد صرف پرانی تصویروں میں دیکھا تھا،
اس کا سامنا کرنے کا خیال نہ مجھے خوشی دے رہا تھا نہ غم۔ ہاں شاید میں ناراض تھا اور یہی ناراضگی خوشی اور غمی دونوں پر غالب تھی۔ میں نے لاؤنج کی لائٹ آن کی اور تھکے ہارے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوا، لیکن دوسرے صوفے پر نظر پڑتے میں چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ کوئی 16-17 سال کی لڑکی ہوگی۔ پیر موڑے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ وہیں سو چکی تھی۔ گلابی رنگ کے کپڑوں میں تیکھے نقوش والی وہ لڑکی معصوم سی لگی۔ مان اس کی پیشانی پر شکن پڑی، بند آنکھوں پر ابرو خمیدہ ہو گئے۔ غالباً اسے نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اٹھاؤں یا نہیں، تب تک وہ خود ہی کسمساتی اٹھ بیٹھی اور اس کے ساتھ ہی ایسا لگا کسی نے اسے چابی دے دی ہے۔ ارے آپ آ گئے، کتنی دیر کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ سفر کی تکان بھی کم نہیں تھی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ملے بغیر سو جاتی۔ ویسے آپ اب تک کہاں تھے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والی ہوں؟ میں نے دادو کو بھی سونے بھیج دیا کہ آپ سے کھانے وغیرہ کا میں پوچھ لوں گی۔ اب میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں جو جا کر آرام سے سو جاؤں اور 4 دن کے بعد اپنے گھر چلی جاؤں۔ اب تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ویسے آپ اب تک یہیں کیوں کھڑے ہیں؟ جائیے فریش ہو کر آ جائیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کھانا کھائیں گے نا؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھا کر آئے ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ ہی رہے ہوں گے، ورنہ یوں چپ چاپ کھڑے تھوڑی سن رہے ہوتے، مجھے ٹوک چکے ہوتے ہیں نا؟ مگر آپ شاید کم بولتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، خاموشی کا زمانہ نہیں ہے، انسان کو بولنا چپ، بالکل چپ۔ میں جو پل دو پل کو پرسکون ہوا تھا، اس کے بنا فل سٹاپ اور کومے کی گفتگو سے دماغ کی اوپری منزل جھنجھنا اٹھی۔ وہ مجھے اس گڑیا کی طرح لگی جسے سلا دو تو آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑی رہتی اور چابی بھر دو تو بنا رکے چلتی جاتی۔ ابھی 3 منٹ کی تیز گام جیسی تیز رفتار گفتگو میں اس نے مجھ سے متعدد سوال پوچھے تھے، لیکن مجھے جواب کا موقع دیے بنا آگے بڑھتی رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی آئی ہے۔ ارے مجھے نہیں جانتے آپ؟ کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ محترم عبدال مصطفیٰ ہیں۔ بیلا اور فری نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، لیکن ان کے بتانے سے بھی پہلے میں آپ کو جانتی تھی۔ ہاں، اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ وہ کہتے کہتے آخر میں رنجیدہ ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں، اب ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں گے۔ وہ ایک دم واپس اپنے ٹریک پہ آئی۔ میں ہم کھڑا اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ مجھے پرانی تصویروں میں نظر آنے والی صورت کی شبیہ سمیٹے ہوئے لگا۔ اس نے اپنی پونی ٹیل کو دونوں ہاتھوں سے کسا اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیلو، مجھ سے ملیے، میں ہوں نگارش مصطفیٰ، آپ جناب کی چھوٹی معصوم اور بھولی بھالی بہن ہونے کا شرف رکھتی ہوں۔ نائس ٹو میٹ یو، مسکرا کر معصوم سے کہتی وہ مجھے چونکا گئی، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے چہرے میں کس کی شباہت ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کروں۔ دل گداز ہو رہا تھا اور دماغ آنا کے بھانور میں جکڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر رخ پھیر کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ دال بھائی، اس نے ہمارے درمیان کے خوبصورت رشتے کو نام دیا تو مجھے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ میں ٹھہر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی میری پشت پر آ رکی۔ آپ ناراض ہوں گے، یہ ممی پاپا کو لگتا ہے آپ ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے بھی نہیں، یہ بھی ممی پاپا کو لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگا تھا کبھی بھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ جو کچھ ہوا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرا۔ پھر ہمارے درمیان ناراضگی کی دیوار کیوں بننے لگی؟ جب مجھے پتہ چلا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں میرا ایک بھائی ہے جو یقیناً میرا منتظر ہوگا، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوگا۔ مگر شاید ممی پاپا کو ٹھیک لگتا تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی 5 منٹ پہلے چہک رہی تھی اب دھیمے لہجے میں کہتی مجھے اپنے بدستور رویے پر پشیمان کر گئی۔ میں اس کی طرف پلٹا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی غالباً آنسو پی رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا۔ تم خود کو میری بہن کہتی ہو، ایک بات بتاؤ مجھے۔ میں سنجیدہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کبھی 4 جملوں سے کم پر بات کی ہے تم نے؟ میں متبسم ہوا۔ وہ الجھ گئی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر رازداری سے پوچھا تمہیں بولنے کی بیماری کیسے لگی؟ وہ ہونک سی مجھے بہت پیاری لگی۔ عبدال بھائی، سمجھ آنے پر وہ ٹھنک کر لاڑ سے میرے شانے سے لگی اور ہم دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے امی نے یہ منظر دیکھا تو خوش امیدی سے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگیں۔ فاروق ولا میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ افراتفری اور ہڑبونک میں بیلا اور نگارش بولائی پھر رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے لیکن دونوں ابھی تک برے حلیے میں کام نمٹاتے ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ میں فاروق بھائی کے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں بیٹھی خواتین میں سے 2-4 سر گھما کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بیلا یا نگارش کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو نگارش مجھے کچن سے گلاس ٹرے میں رکھے نکلتی نظر آئی۔ مسلے کپڑے، کاندھے سے بے ترتیبی سے جھولتا دوپٹہ اور الجھے بکھرے بال۔ وہ مجھے ایک دم سے گھریلو سی لڑکی لگی۔ اس کے بولنے اور عادات و اطوار سے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر پلی بڑھی ہے۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ گلاس مطلوبہ جگہ پہنچا کر میرے قریب آ گئی۔
کیوں بھائی اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ میں نے اسے بریک لگایا۔ بہائے دادو سے یاد آیا کہ آپ کو بتا دوں کہ آج دادو نے آپ کے لیے لڑکی پسند کر لیں گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو دکھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ ویسے وہ رازداری سے میرے قریب آئی۔ آپ کو کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دیں، میں سنبھال لوں گی۔ کیا سمجھے؟ میں اس کی بات پر محض مسکرا رہا تھا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے لیے لڑکی پسند ہونے پر؟ وہ چڑ گئی۔ ابھی جب تمہیں زبردست قسم کی جھاڑ پڑے گی نا، تب مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ میرے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پری کے سسرال والے نکل چکے ہیں گھر سے، اگلے 20 منٹ میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے، میں نے کہتے ہوئے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا اور چڑھانے والے انداز میں مسکرایا۔ عبدال بھائی، میں آپ سے اب بات نہیں کروں گی، یہ بات پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ نروٹھے لہجے میں کہتے الٹے پاؤں اندر کی طرف بھاگی اور میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اور وہ جو گھنٹہ بھر پہلے نعرہ ناراضگی بلند کر کے گئی تھی، گھنٹے بعد پھر میرے پہلو میں کھڑی نت نئی لڑکیاں مجھے دکھا رہی تھی۔ وہ پروین خالہ کی لڑکی، وہ نسیمہ پھپھو کے دیور کی بیٹی، وہ فلاں کی نواسی، وہ فلاں کی پوتی۔ میں اس کی سنتا دیکھ صرف اسے ہی رہا تھا جو فری کے برابر فیروزی لباس میں ملبوس آسمان سے اتری اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کا غرور اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ فری کا ہاتھ تھامے وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور میری نگاہیں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئیں۔ میں یک ٹک دل کی بے کلی محسوس کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چونک گیا۔ میرے برابر کھڑی نگارش نے میری محویت محسوس کر لی۔ وہ دانستہ منی خیزی سے کھنکاری۔ میں نے خجل ہوتے ہوئے سر کھجائے تو وہ مسکرا دی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں اس کی منی خیز چپ سے چڑھ گیا۔ نہیں نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بھلا یہ بیلا، اف، مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ میں ابھی دادو سے کہتی ہوں، وہ یوں سب سیٹ کر دیں گی۔ اس نے چٹکی بجائی۔ فری کے ساتھ میں آپ کی منگنی بھی ابھی ہو جائے گی تو کتنا اچھا ہو۔ آپ ٹھہرے، میں ابھی آئی۔ وہ مزید کہتی ہوئی جا رہی تھی جب میں نے اسے کلائی تھام کر روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ میں نے عجلت میں بھی آواز دھیمی ہی رکھی۔ لو بھلا، اس میں دماغ کی درستی کا کیا تعلق؟ آپ کو بیلا پسند ہے؟ میں ابھی دادو سے کہتی ہوں، رشتہ دے دیتے ہیں، سب سیٹ۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہوئی پھر بڑی۔ میں نے سرت سے اسے روکا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ مجھے بچپن سے کسی اور رشتے سے دیکھ رہی ہے نگارش۔ میں اس کی نظر سے گرنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بارے میں منفی انداز سے سوچے۔ میں نے ہمیشہ اس کا احترام کیا ہے، لیکن اس بات کے کھلتے ہی سب کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ میں رنجیدہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ آپ کی سگی بھانجی نہیں ہے جو آپ اتنے تذبذب میں پڑے ہیں؟ وہ صرف آپ کو ماموں سمجھتی ہے تو سمجھنے کا کیا؟ یہ فرضی رشتہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں۔ ٹھوس اور مضبوط رشتہ تو وہ ہوگا جو جائز اور مذہبی اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ اور ویسے بھی رشتہ بدلے تو احساسات خود بخود بدل جائیں گے۔ آپ مجھے بات تو کرنے دیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے واپس اپنے انداز میں لوٹ آئی۔ میں دادو سے کہتی ہوں کل پرسوں تک باقاعدہ رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس آسانی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے سر تھام لیا۔ نگارش، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ وہ سمجھ آپ نہیں رہے؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ لیجیے گا، دادو بھی معترض نہیں ہوں گی۔ آپ نے کیوں ٹینشن لے رکھی ہے ایک چھوٹی سی بات کی؟ وہ مسکرائی۔ چند لمحے بنا کچھ کہے گزر گئے۔ عبدال بھائی، میں جو سوچ میں ڈوبا تھا، چونک گیا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ ممی پاپا 2 دن بعد واپس جا رہے ہیں؟ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال تھا وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہوئے تھے اور اسی وجہ سے میں نے بالا ہی بالا یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے انہیں ابھی تک خود سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اور اب یہ واپسی کی خبر؟ انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو مزید تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔ وہ میرے چہرے پر کچھ کھوجتی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اور تمہیں بھی یہی لگتا ہے؟ وہ میرے پوچھنے پر مسکرائی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی ناراضگی ایک بھری ریت کی دیوار ہے، ذرا سی ٹھیس سے زمین بوس ہو جائے گی۔ میں نے اسے متاثر کن نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے کتنا جاننے لگی ہے۔ تمہاری اردو اتنی شستہ کیسے ہوئی؟ نگارش، میں نے بات دانستہ بدلی۔ ماما پاپا کی وجہ سے انہوں نے گھر میں اردو بولنے کا قانون لاگو کر رکھا تھا، سو مجھے اردو اچھی طرح آتی ہے۔ وہ فخریہ مسکرائی۔ نگارش، بیلا نے دروازے سے جھانکا۔ میں اور نگارش دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ تم یہاں ہو؟ سارا گھر چھان مارا اور یہاں بہن بھائی کے راز و نیاز ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ چلو فٹافٹ، میں اکیلی گھن چکر بن گئی ہوں۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی اندر آ کر نگارش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے گئی اور میں کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا جہاں سے لان کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے نگارش مجھے جو کچھ بتا کر گئی ہے، میں اس کے لیے گو کہ پہلے سے تیار تھا، مگر پھر بینار سائی کی آگ میں سلگتا دل بے کل تھا۔ روح پر عجب بے بسی سی طاری تھی، جیسے ہر شے کا اختیار ہوتے ہوئے بھی
ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں۔ میں بیڈ پر بیٹھا آڑا ترچھا لیٹا تھا، بند آنکھوں کے ادھر وہی تھی نگارش کی باتیں سماعتوں میں گونج رہی تھی، وہ باتیں جو پہلے ہی متوقع تھی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیلا اور ابدال اس طرح ایک دوسرے کو قبول کریں گے؟ فاروق بھائی معترض تھے۔ لوگ سو باتیں بنائیں گے، ہم کس کو وضاحت دیتے پھریں گے؟ آپا نے بھی نیا نکتہ اٹھایا۔ ہم نے ابدال پر بھروسہ کیا، اسے اپنے گھر کا فرض سمجھا، اور خدا نخواستہ ابدال میں کوئی کمی بھی نہیں، لیکن معاف کرنا اصغر، یہ ممکن نہیں۔ بالآخر فاروق بھائی نے پپا سے معذرت کی تھی۔ سینے میں اٹھتی ٹیس سے نڈھال میں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بال پھنسائے۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ نگارش۔ امی کو میرے کمرے میں آنے کے لیے دستک کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی، اور میرے کمرے میں نگارش کے علاوہ کون آ سکتا تھا؟ سو میں نے اس کا نام لیا، لیکن غیر متوقع شخصیت کو اندر آتے دیکھ کر میں نے دانستہ رخ پھیر لیا۔ وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، میں نے ایک نظر دیکھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تم میں تمہاری ماں کو دیکھتا تھا، اور اس کی بے وفائی کی سزا میں نے تم سے لا تعلقی اختیار کر کے تمہیں دی، اور آج احساس ہو رہا ہے کہ اس کی سزا نادانستہ طور پر اپنے آپ کو دی۔ اس باپ کی بد نصیبی کا اندازہ کر لو کہ اس کا جوان بیٹا اسے اپنا باپ ماننے سے انکاری ہے۔ جب تک مجھے احساس ہوا تم مجھ سے متنفر ہو گئے۔ میں خاموشی سے ان کی وضاحت سن رہا تھا، جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن سامنے کھڑا تھکا تھکا سا شخص بہرحال میرا باپ تھا، اور شاید میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کے سینے سے لگنے کی خواہش پنپ رہی تھی۔ مجھے بھی کاندھا درکار تھا جس پر سر رکھ کر میں اپنے آنسو، درد اور اذیتیں بہا کے پرسکون ہو جاتا۔ وہ پلٹے اور چلتے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہوئے۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ خاموش تھے۔ تمہیں امی کے حوالے کر کے میں واپس گیا تو بہت مایوس تھا۔ زندگی گزارنے کا مقصد صرف زندہ رہنا باقی رہ گیا تھا۔ پھر میری زندگی میں زوہا آئی۔ زوہا حالات کی ستائی ہوئی پاکستانی لڑکی تھی۔ اس نے ان نازک حالات میں مجھے سنبھالا، اور پھر ہم شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ زندگی خوبصورت ہو گئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑے باہر یوں دیکھ رہے تھے جیسے اپنی گزری ہوئی زندگی کو دہرا رہے ہوں۔ میں چپ چاپ ان کے بالوں میں اتری دھوپ پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ نگارش نے اس خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے، اور جب مجھے بیٹے کی کمی محسوس ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں میرا ایک بیٹا ہے، اور جب تک مجھے تم یاد آئے تم مجھے بھول گئے۔ وہ میری طرف مڑے، میں انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر سے میرے سامنے آ ٹھہرے۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ تم سے روبرو اپنے کیے ہوئے ناروا سلوک کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں تمہاری ماں سے نفرت کرتا ہوں، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ابدال، محبت تو ہم ہر کسی کے لیے محسوس کر لیتے ہیں، اور بہت آسانی سے محبت کر لیتے ہیں، لیکن نفرت اور بے انتہا نفرت ہم بہت خاص شخصیت سے کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں چمکتا پانی مجھے حیران کر گیا۔ انہوں نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں پر لگا چشمہ نکال کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے نم آنکھوں پر دباؤ ڈالا، اور پھر دوبارہ چشمہ لگا کر سر اٹھایا۔ میں اور زوہا کل واپس جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے سوچا تھا کہ تم نے ہمیشہ محبتوں کی کمی محسوس کی ہے تو تمہیں تمہاری محبت کی صورت ایک پیارا سا رشتہ دے جاؤں، لیکن شاید قدرت تمہیں میرے ہاتھوں کوئی خوشی نہیں دینا چاہتی۔ وہ رنجیدہ تھے۔ تم اپنی جگہ حق بجانب ہو، لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دینا اور نگارش کا خیال رکھنا۔ اسے یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، امید ہے تم اسے میرے کیے کی سزا نہیں دو گے۔ وہ میرا شانہ تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ میں چپ چاپ کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ پپا! یکدم من میں نہ جانے کیا سمائی کہ انہیں پکار بیٹھا۔ دماغ نے جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا دی۔ میں راہ فرار کی تلاش میں تھا تو وہی راہ میرے سامنے روشن ہو گئی۔ میرے ہونٹوں کی جنبش پر جاتے قدم تھم گئے۔ وہ حیرانی سے پلٹے تھے۔ پپا! میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تیزی سے جملہ مکمل کیا، اور وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر آگے بڑھے۔ ابدال بیٹے تم؟ فرط مسرت سے ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ روتی آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ میں بے ساختہ ان کے سینے سے لگا تھا، آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ انہوں نے مجھے بھینچ کر گلے لگایا۔ تمہارے کاغذات بنوانے اور دوسری کارروائیوں میں کچھ دن لگیں گے۔ میں اپنی سیٹ کینسل کرواتا ہوں، ہم تینوں ساتھ چلیں گے۔ نگارش کو فی الحال امی کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں۔ وہ مجھے خود سے لگائے آگے پروگرام بنا رہے تھے، اور میں ان کی پدرانہ شفقت کی حدت محسوس کرتا خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے وجود پر لپٹی چادر سمیٹ کر پرے کی اور اٹھ بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کیا۔ فری برابر میں لیٹی گہری نیند میں تھی۔ اس کے پرسکون چہرے پر نم سی مسکراہٹ بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کی پرسکون نیند پر رشک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید بے خواب بستر پر کروٹ بدلنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھ میں لیمپ کی مدھم روشنی میں کمرے کی ہر چیز پراسرار نظر آ رہی تھی۔ میں کھڑکی میں چلی آئی۔ گرمیوں کے دن تھے، کچھ موسم بھی حبس کا تھا، اور کچھ گھٹن روح میں بھی تھی۔ میں نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی۔ ایک ایسا راستہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، منزل کا نام و نشان نہیں۔
واپسی کا بھی امکان نہیں۔ کئی مرتبہ فری سے شیئر کرنا چاہا، لیکن پھر اسے کیا منہ دکھاتی کہ میں کیسی سوچ رکھتی ہوں کہ ان کے اور اپنے درمیان رشتے کا تقدس برقرار نہیں رکھ سکی۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے پلکوں کے درمیان راستہ بناتا نمکین پانی رخساروں کی وادی سیراب کرنے لگا۔ میں وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، پیر موڑے اور اس کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ خیال نے پھر اڑان بھری۔ 2 دن سے عبدال مصطفیٰ مجھ سے بھاگ رہے تھے، نہ گھر پہ ملتے نہ یہاں آتے، اور آج نگارش نے بتایا کہ وہ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ میں جو اب تک بے آواز رو رہی تھی، بے ارادہ سسک اٹھی۔ کیا بیلا فاروق کی ان کے نزدیک اتنی سی بھی وقت نہیں کہ کم از کم مجھے بتانا ہی گوارا کر لیتے؟ وہ سمجھتے ہیں ان کی پرشوق نگاہوں کی حدت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا تو میں انجان ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ مجھ سے چھپتے پھریں گے تو میں انہیں بھول جاؤں گی۔ وہ غلط سمجھتے ہیں، وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ میری بڑبڑاہٹ اونچی ہو گئی، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا۔ بیلا فرید جاگ کر میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے پکارا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ بیلا، اس نے پھر پکارا۔ میں نے جھکا، سر مزید جھکا لیا۔ آنسو ابھی بھی روانی سے بہہ رہے تھے۔ بیلا پلیز، یوں سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کو فیس کرو۔ میں نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور میرا بھیگا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں اس کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فری میری پشت تھپک رہی تھی۔ اس نے غالباً میری بڑبڑاہٹ پوری طرح سن لی تھی۔ کیا بتاتی؟ فری لاجواب ہوئی۔ اب تو رونا دھونا بند کرو، میں بات کرتی ہوں امی بابا سے۔ اس نے مجھے خود سے الگ کر کے میرے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، بس امی بابا کو تھوڑا قائل کرنا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو، میں کل بات کرتی ہوں۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ اب چلو چل کر سو جاؤ، یوں جاگ جاگ کر رونے سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلو اٹھو۔ اور پھر واقعی اس نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہی یہ بحث چھیڑ دی۔ فری فضول باتیں مت کرو، ماما نے اسے ٹوکا۔ وہ پاپا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا آپ بتائیے، اس میں غلط کیا ہے؟ عبدال ماموں میں کوئی برائی ہے؟ عبدال ماموں میں کوئی برائی نہیں، بیلا کے لحاظ سے جوڑ اچھا ہے۔ پھر انکار کی وجہ؟ فری رسان سے گویا تھی۔ بیلا نے بیگ اٹھایا اور اللہ حافظ کہتی گھر سے نکل آئی۔ انکار کی وجہ تم نے خود بتا دی۔ تم نے اور بیلا نے بچپن سے اسے جس رشتے سے پہچانا ہے، اسی طرح اب ایک دم سے نوعیت بدلنے سے بیلا کو مشکل ہوگی بیٹا۔ اگر اس کی جگہ کسی اور انجان شخص سے اس کی شادی ہے تو بھی اسے پریشانی ہوگی بابا۔ فری کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہو؟ جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مما بھی ہمارے ساتھ آ بیٹھی۔ آپ کو پتہ ہے عبدال ماموں کل اصغر انکل کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہم ایک بے مطلب کی بات کو جواز بنا کر آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں؟ یہ بے مطلب کی بات نہیں ہے فری۔ ہم ہمارے ملنے جلنے والے دوست احباب رشتہ دار کس کس کو سمجھائیں گے کہ یہ غلط نہیں ہے؟ کس کس کو ضمانت دیں گے؟ ماما یہ تمام ملنے جلنے والے ان منہ بولے رشتوں کی اصلیت سے واقف ہے۔ منہ بولے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ بدلے نہ جا سکیں۔ آپ نے بیلا سے بھی پوچھا؟ ہو سکتا ہے اس میں عبدال ماموں اور بیلا کی رضامندی شامل ہو، پھر کیا انہیں اس فیصلے سے تکلیف نہ ہوگی؟ فری نے اپنی جانب سے ان دونوں کا مقدمہ پیش کر دیا تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی اور وہ دونوں نفوس ساکت رہ گئے۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے سب کے سیل فونز ٹرائی کر رہا تھا۔ کسی کا نیٹ ورک بلاک تھا، کہیں انگیجڈ، ان گھر کے نمبرز پر بھی نو رسپانس۔ میں بے انتہا پریشان ہوا تھا۔ اسی طرح مجھے سیف کا میسج موصول ہوا۔ حالات ایک دم بگڑ گئے تھے۔ مین روڈ پر ٹریفک بلاک، ہر طرف فائرنگ۔ میں نے گاڑی گلیوں سے نکالنی شروع کی، نتیجتاً مطلوبہ جگہ پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہاں ابھی بھی ہنگامہ آرائی جاری تھی۔ میں نے متلاشی نگاہیں دوڑائی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی کی اور گاڑی سے نکل آیا۔ میں بیلا کی بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں سپر اسٹور کے قریب چلا آیا۔ میں اسے کال کر رہا تھا، مگر نو رسپانس۔ 10 منٹ کی مزید کوشش کے بعد کہیں کال مل سکی۔ میں نے کلمہ شکر پڑھا۔ وہ اسٹور کے اندر تھی۔ میں نے اسے باہر آنے کا کہا۔ چند لمحوں بعد ہم دونوں گاڑی کی طرف رواں تھے جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا وہاں کھڑی گاڑی کی اوٹ میں ہوا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے، پلکیں بھینچے میرے پہلو میں گاڑی کے پیچھے جھکی ہوئی تھی۔ بھیگی پلکیں لرز رہی تھیں اور خیر کی دعائیں کانپتے ہونٹوں کے سرے چوم رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ بھیگی آنکھیں خوف کی چادر لپیٹے مجھے تک رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا۔ گولیوں کی آواز کم ہو گئی تھی۔ چلو، میں نے سرگوشی کی۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے تھے۔ گو کہ اب ہم مین روڈ پر نہیں تھے، لیکن گولیوں کی گونج یہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے عجلت میں گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پہلے اسے بٹھایا اور گھوم کر دوسری طرف سے دروازہ کھول کر بیٹھنے کو جھکا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا اور بیلا کی چیخ بلند ہوئی۔ میں جو بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا جھکا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے سینے میں سیخ اتار دی ہو۔
شدت کرب سے میرے جبڑے بھینچ لیے، تھوڑی سی دقت سے میں گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیلا کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں سے خون ابلتا میری ٹی شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ بیلا، بیلا، میں حواس کھونے لگا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر اپنی چادر گولی لگنے کے مقام پر رکھ کر خون روکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ لو فون کرو۔ میں نے غنودگی میں جاتے جاتے اسے اپنا سیل فون تھمایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے سینے پر رکھی اپنی چادر تھامی اور دوسرے ہاتھ سے سیل فون میں نمبر پریس کرنے لگی۔ عباس کو فون کرو۔ آخری بے ربط جملہ جو میں نے بے ہوشی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے کہا وہ یہی تھا۔ اس کے بعد میں ہوش و خرد سے بے گانہ ہو گیا۔ نیم تاریک کمرے کی ملگجی روشنی میں میری آنکھ کھلی۔ چند لمحوں تک کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دماغ معاف تھا، بالکل خالی سیٹ کی مانند۔ چند لمحے چپ چاپ چت لیٹے چھت کو گھورتے گزر گئے۔ ماہن ذہن کی اسکرین پر گزرے واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ ایک ایک کر کے ہر منظر روشن ہوتا، پھر محو ہو جاتا۔ گولیاں چلنا، ابدال مصطفیٰ کو کال کرنا، پھر انہیں گولی لگنا۔ اس خیال کے آتے ہی میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ بہت کچھ ایک دم یاد آ گیا۔ میں سیل فون کے فون بک میں نمبر سرچ کر رہی تھی جب انہوں نے عباس کا نام لے کر اسے کال کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اسی نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے فوراً کال ریسیو ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ منتظر تھا۔ ہیلو ابدال، آر یو آل رائٹ؟ آواز میں تشویش تھی۔ انہیں گولی لگی ہے، سسکتی آواز میں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ او نو، وہ بے اختیار چیخا۔ انہیں سچویشن معلوم تھی۔ غالباً ابدال مصطفیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اسی ایریا میں ہوں، بس 5 منٹ۔ گاڑی سے باہر مت نکلنا، وہ تیز تیز بول رہا تھا اور میں بے جان ہوتے ہاتھوں سے ابدال مصطفیٰ کے بازو پر رکھی اپنی چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹنے لگی۔ 5 منٹ بعد ہم عباس کی گاڑی میں سوار جانے کہاں سے گھومتے ہسپتال کی جانب رواں تھے۔ پھر ہزار دقتوں کے بعد ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ابدال مصطفیٰ کو فوراً سے بیشتر آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور میں ہوش و خرد سے بے گانہ ہوتی وہیں زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابھی ہوش آیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ارد گرد کا جائزہ لیا تو احساس ہوا ہسپتال کا کمرہ ہے۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے کھڑی فری اور مما مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھی۔ بیلا، مما نے مجھے گلے سے لگایا۔ فری اشک بار تھی، میری آنکھیں بھی برسنے لگیں۔ یکدم مجھے انہونی کا احساس ہوا۔ وہ کہاں ہیں؟ میں مما سے الگ ہوتے ہوئے ابدال مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بیلا، وہ ڈاکٹر نے… مما اور فری بے تحاشا رو رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے فری کو جھنجھوڑا۔ 5 گھنٹوں کا وقت دیا ہے، فری سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ میں کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ بیلا بیٹا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، کہاں جا رہی ہو؟ مما نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں انسنی کرتی ICU تک چلی آئی۔ ICU کے باہر اصغر انکل اور بابا کھڑے تھے۔ میں نے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانکا۔ وہ مشینوں میں جکڑے بے سود پڑے تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں واپس پلٹی تو نگارش کو بھی وہیں دیکھا۔ وہ میرے نزدیک آ گئی، پھر مجھے خود سے بھینچ کر رو پڑی۔ حوصلہ، تسلی، دلاسا جیسے لفظ ہیچ معلوم ہونے لگے۔ بابا ہمارے قریب آ گئے۔ دعا کرو بیٹا، دعا کرو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے مجھے اور نگارش کو الگ کر دیا۔ اگلے 4 گھنٹے سب کی جان لبوں پر اٹکی رہی۔ اصغر انکل کے کہنے پر میں، فری اور مما گھر چلے آئے تھے نانی امی اور زوہا آنٹی کے پاس۔ وقت تھا کہ رینگ رہا تھا۔ 2 بوتل خون دینے کے باعث نگارش زرد ہو رہی تھی، لیکن اس نے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ 4 گھنٹے مزید جان کنی کے عذاب سے گزرنے کے بعد ابدال مصطفیٰ نے بالآخر موت کو شکست دے کر زندگی کی پناہوں میں آنکھ کھولی۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی تو سب نے بے اختیار کلمہ شکر پڑھا۔ رات 12 بجے کے قریب انہیں روم میں شفٹ کیا گیا۔ گو کہ وہ ہوش میں نہیں تھے لیکن بقید حیات تھے، اور بہرحال اتنا سب کے لیے بہت تھا۔ صبح کی روشن چمکیلی اور تازگی سے بھرپور کرن نے پلکوں پر دستک دی۔ میں نے چندھیائی ہوئی آنکھیں رفتہ رفتہ کھولی، پوری آنکھیں کھول کر پھر سے بند کر لی۔ گہری سانس لے کر صبح کی تازہ ہوا خود میں سموئی۔ مسٹر ابدال، ہاؤ آر یو؟ دوبارہ آنکھیں کھول کر بائیں طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے تر و تازہ مسکراہٹ کے ساتھ پکارا تھا۔ فائن، میں آہستگی سے کہتے ہوئے مسکرایا۔ گڈ۔ وہ روٹین چیک اپ کر رہے تھے جب سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اب خطرے سے پوری طرح سے باہر ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیڈ ریسٹ مفید ہے۔ ابھی زیادہ بات چیت کرنا منع ہے۔ آپ لوگ 15-20 منٹ مل لیں، پھر انہیں سکون آور انجیکشن دینا ہے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ سب میرے بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ گھر کے سبھی لوگ تھے، صرف وہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ آخری مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تھا، ڈری سہمی روتی ہوئی، خوفزدہ سی، میں نے سر جھٹک کر متلاشی نظریں گھمائی۔
وہ اب بھی نظر نہیں آئی، لیکن کسی پرشوق نظر کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں محض مسکرا رہا تھا۔ پھر نگارش نے اسے مخاطب کیا تھا۔ میں چونک گیا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی امی کے پیچھے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ دل نے کہا اسے پکاروں، لیکن آج پہلی بار میں اسے پکارنے میں جھجک رہا تھا۔ سرہانے بیٹھی امی نے میرے چہرے سے میری خواہش پڑھ لی تھی، جبھی انہوں نے اپنے شانے پر دھرا بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے لا کھڑا کیا۔ بیلا لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ پتہ نہیں سب کیا کہہ رہے تھے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ سب خوش ہیں۔ میں یک ٹک ادھ کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جھینکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میری نظریں اسے دروازے تک چھوڑ کر پلٹیں تو پپا اور فاروق بھائی کو بغل گیر ہوتے دیکھا۔ امی نے میری پیشانی چومی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہیں۔ اسی دم نگارش میرے قریب چلی آئی۔ مبارک ہو، وہ میرے نزدیک جھکی۔ کس بات کی؟ میں نے آہستگی سے پوچھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کے بالکل ٹھیک ہونے کی۔ آپ کی منگنی محترمہ بیلا فاروقی سے ہونا قرار پائی ہے۔ آپ کی شرکت اس تقریب سعید میں ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہوگی۔ اس کی چہکار میرے من آنگن میں سرور بن کر اتر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ پلکوں کے پیچھے بیلا کی جھیپی جھیپی سی شبیہ روشن ہوئی۔ ساحر لدھیانوی کہہ گئے ہیں کہ تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر، اور تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا۔ ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہوئے اسی تعارف اور تعلق کو بھولنے اور توڑنے کی بجائے تبدیل کر دیا جائے تو شاید زندگی جس میں پہلے ہی پرخلوص محبتوں کی کمی ہے، محبتوں کی مزید کمی واقع نہ ہو۔ ہم رشتے ناطے زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے استوار کرتے ہیں، لیکن اگر یہی رشتے وقت کے ساتھ ساتھ دل راز بننے لگیں، دلوں کی دوریوں کا سبب بنے، تو پرانے رشتے بھول کر نئے رشتے استوار کرنا ہی دانش مندی کا تقاضا ہے، جو رشتوں کو کھو دینے سے کم از کم بہتر ہے۔ آج عبدال مصطفیٰ کی منگنی بیلا فاروق کے ساتھ تھی۔ سب ہی خوش تھے اور سب نے ہی اس نئے رشتے کو خلوص دل سے قبول کیا تھا۔ پہلو میں براجمان بیلا کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی سنہری انگوٹھی بیلا کی انگلی میں سجاتے ہوئے عبدال مصطفیٰ نے تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کی۔ تنہا کہیں ملو تو بیاں آرزو کریں، ہم اتنی بھیڑ بھاڑ میں کیا گفتگو کریں۔ اس کے ساتھ یہاں یہ بہت ہی خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔